अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। फिर से एक तहकीकी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। धमाकेदार वीडियो का रन डाउन सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जनाब। आज मैंने आपके साथ जो खबरें शेयर करनी है, वैसे तो वो बहुत और बेतहाशा खबरें हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 15 मिनट के टाइम पीरियड में आपके साथ इतनी खबरें शेयर करूँ कि शायद कोई अलग अलग भी एक एक टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाए तो आपको कभी भी एक व्लॉग में इतनी न्यूज़ नहीं दे सकता। अब जनाब बात करते हैं कि बिलावल जो हैं, जो जरदारी साहब के साहबजादे हैं, वो वोट चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या मामलात हुए हैं, किसने पकड़ा है, इसके ऊपर तो मैं आज आपको सबूत दिखाने वाली हूँ। लेकिन साथ ही मैंने आपको बताना है आज मौलाना तारिक जमील हाजिर हो। मौलाना तारिक जमील की शामत आ गई है। क्या हुआ है उनके साथ, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी की खावर मानिका के हाथों हुई है शदीद किस्म की पिटाई और बुशरा बीबी के पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो नील पड़ गए और उनकी जो बहन है वो मंजर आम पर आ गई। यानी कि बुशरा बीबी की जो बहन है, जिन्होंने असल में इमरान खान के साथ उनका पहले अफेयर जो है वो शुरू करवाया था, यानी मुलाकात करवाई थी, और उनकी बहन ने आकर खावर मानिका के जुल्म सितम के हवाले से जो बातें की हैं उसके बारे में भी आज मैंने आपको उन्हीं की ज़बानी सब कुछ सुनवाना है। इसके अलावा मुफ्ती सईद का एक ऐसा ऑडियो लीक हो गया है जो इससे पहले शायद आपने सुना होगा लेकिन शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। और इमरान खान के हवाले से जो लोग दुख मना रहे हैं उनको शायद नहीं पता कि इमरान खान के साथ बिल्कुल ऐसा ही सजा का केस जो है वो पहले भी हो चुका है। शायद आपको नहीं याद होगा, आज आपको वो भी याद कराना है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो है वो इस वक्त मैं आपको जो देने जा रही हूँ, वो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ऑडियोज और कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे और वो मैं आपको सुनवाती भी हूँ। लेकिन मैं पहले बता दूं कि अता तारड़ जो है, जिनका ताल्लुक जो है पीएमएलएन से है, उन्होंने दरअसल जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल को रंगे हाथों पकड़ लिया है और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम सबूत भी दिखाए। अब मैं आपको बताऊं कि ये एनए 127 का हलका है जहां पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल खरीद, पहले रद्दुल फसाद था अब रद्दुल खरीद है, वो पकड़ा गया है कामयाबी से जनाब। और हुआ कुछ यूं है कि कोट लखपत चुंगी अमर सद्दू के इलाके के अंदर जो है बहुत सारे कुरान पाक मिले हैं, सूरह यासीन मिली हैं। ये काम इमरान खान भी करवाते थे और वो असल में कुरान पाक और वहाँ पे यासीन इसलिए रखी जाती हैं कि जो शख्स भी अपना वोट बेचता है साथ ही वो हलफ लेता है, और जब वो हलफ लेता है तो उसके बाद वो कसम खाता है कि जी मैं वोट आपको ही दूंगा और वोट को ज़ाया नहीं करूंगा या मैं बदलूंगा नहीं, किसी और को नहीं दूंगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये क्लिप्स जो है ज़रा आप खुद देख लें। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियां दी जा रही थी, ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, आप देख सकते हैं ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं और ये हमने वहां से बरामद किया है। ये मुकद्दस किताबें हैं जो वहां पे पड़ी हुई थी। ये शाम से इंजील लिखा है और ये सूरह यासीन जो है ये भी मौजूद है वहां पे। तो ये काम वहां पे हो रहा था, ये ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने ये क्लिप्स तो देख लिए, लेकिन इसके बाद जब पीपल्स पार्टी वालों को पता चल गया कि हम तो पकड़े गए हैं और वो भी रंगे हाथों, तो उन्होंने जरदारी साहब ने या उनकी पार्टी ने जनाब फौरी तौर पे पीएमएलएन के ऊपर और अता तारड़ के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि इन्होंने अपने ही प्लांटेड बंदे खड़े किए हुए थे और अपने ही जो बंदे हैं उनके थ्रू इन्होंने ये एक्टिंग कराई है ताकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा सके। उसके ऊपर जो अता तारड़ हैं वो सामने आ गए और उन्होंने आकर जो है फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या मैंने ये सब कुछ किया है तो मेरे साथ ये सब कुछ हो, अदरवाइज ये सब कुछ आपके ऊपर पड़े। और ये जो इस तरह की कसम है ना, यकीन करें इससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए। वक्ती तौर पे लोग समझते हैं कि बेईमानी करने के बाद जो बद्दुआ दे रहा है उसकी शायद बद्दुआ लगती नहीं, लेकिन शायद आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो प्यारा सा रसगुल्ले वाला मुंह याद नहीं है जब इमरान खान ने उनके साथ ज्यादती की थी और वो आसमान की तरफ देख रहे थे और उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर सारा मामला छोड़ा था। और आज आप देख रहे हैं कि जिसने उनको जलील करने की कोशिश की आज वो खुद किस हद तक जलीलो ख्वार हो रहा है। यहां तक आप अंदाजा कर लीजिए कि मरियम नवाज को पकड़वाया, आज उनके साथ क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने जो केस डाला, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो अल्लाह मुझे तबाह बर्बाद करे, अदरवाइज अगर ये मैंने नहीं किया और मुझे नाहक जो है इस केस के अंदर फंसाया जा रहा है तो अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। और आज आप देखेंगे वो सब लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं।
اسی طرح کی قسم اب کھائی ہے جی عطا تارڑ نے. کیا کہا یہ بھی سن لیجیے. بلاول بھٹو زرداری کو میں چیلنج کرتا ہوں، جو قسم میں نے آج پوری عوام کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے کھائی ہے کہ اگر میرے لوگ تھے یا میں تھا یا میرا کوئی بھی شخص میری پارٹی کا وہ اس ویڈیو میں ووٹوں کی خریداری جنرلی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب سے دوچار کر دے. میں یہ قسم کھا رہا ہوں. بلاول صاحب کو میرا چیلنج ہے، بلاول بھٹو زرداری ابو کے پیچھے چھپنا بند کر دو. ہمیشہ اپنے ابو کے پاس چلے جاتے ہو آصف علی زرداری صاحب کے پاس کہ ابو اب گڑبڑ ہو گئی مجھے بچا لیں. تو یہ لاہور شہر ہے، باہر نکلو، ہمیں سارے علاج آتے ہیں. ہم پیار کی زبان بول رہے ہیں، آرام سے سمجھا رہے ہیں. دوبارہ خرید و فروخت مجھے نظر آئی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. اور آپ نے جگہ جگہ جو یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ایک ایک جگہ جا کے اس کو بند کروائیں گے اور یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. انتظامیہ سے درخواست کرتے رہے، نہیں مانی گئی تو پھر ہم چلے گئے. تو بلاول بھٹو یہ قسم کھا لو کہ تم نے ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں کی. آؤ میڈیا کے اوپر اور کہو کہ جی میں نے ایک ووٹ بھی نہیں خریدا. میں تو بڑا اس چیز پہ کلیئر ہوں. کسی کو بدماشی نہیں لاہور میں کرنے دیں گے، کسی کو منمانی کرنے دیں گے. ہم بڑا ٹھیک آپ کا علاج کر لیں گے لاہور کے اندر. اب بات کر لیتے ہیں جی بشرا بی بی کے حوالے سے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیر شرعی نکاح، عدت کے دوران کیا ہوا نکاح، اس کے اوپر دراصل بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر بہت سارے یوتھیے جو ہیں وہ ان کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت سے اور مذہب سے بڑھ کر آگے کوئی چیز نہیں، نہ ہم نہ آپ نہ کوئی اور. ٹھیک ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ عدت میں اگر نکاح کر لیتا ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. اور خدا نہ خواستہ ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے جو 3 مہینے کی مدت رکھی ہے کہ 3 سے 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کی 4 ماہ کی مدت ہوتی ہے عدت کی، اور اگر خاتون جو ہے مطلقہ ہے تو وہ 3 مہینے اور کچھ دن جو ہے اپنی مدت پوری کرتی ہے. مگر اس کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو سپریم کورٹ نے 39 دن کا ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے تو وہ 39 دن کا ہی بنتا ہے. جبکہ وہ یہ بے شرم بھول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کبھی بھی خلاف دین یا خلاف شریعت کوئی بھی فیصلہ یا قانون نہیں بناتی ہے. سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ چاہے جیسا بھی ہے لیکن ہم اس کو فالو کرتے ہیں اپنی شریعت کے حوالے سے. اب جناب میں آپ کو ایک ثبوت کے طور پہ، وہ کہتے ہیں نا مولانا طارق جمیل حاضر ہوں. اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ٹرول کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے اپنی عمران خان کے ساتھ دوستی نبھانے کے چکر میں اور اپنے فائدے حاصل کرنے کے چکر میں ایسے غیر شرعی بیانات دیے کہ ان کو لوگ ڈھونگی کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ جو ہے کینیڈا مقیم ہے، وہ یہاں سے پاکستان سے جا چکے ہیں. پاکستان وہ آتے ہیں عمران خان کی طرح چندہ اکٹھا کرنے. میری اپنی فیملی کے لوگ جو ہیں مولانا طارق جمیل کو فنڈ کرتے ہیں. جب میں ان کو سمجھاتی ہوں تو وہ نہیں سمجھتے. وہ بات یہ ہے کہ جس کے دماغ میں اٹک گئی اس کے دماغ میں اٹک گئی. تو مولانا طارق جمیل جو ہے پورے پاکستان سے پیسے فنڈز وغیرہ اکٹھے کر کے پھر امریکہ اور کینیڈا کے اندر جا کے وہ ایشے کر رہے ہیں. یہ وہی مولانا طارق جمیل ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے آج تک کے پرائم منسٹر آئے ہیں اور بہت ساری خاتونیں اول آئی ہیں، لیکن جو بشرا بی بی جیسی پاک باز عورت ہے وہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے عمران خان ہے ریاست مدینہ کے امین، ویسے شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھے. ذرا میں آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ دکھانا چاہتی ہوں. Have a look. کہ اتنے وزیر اعظم آئے، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی وہ ان 2 چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. جی تو آپ نے سنا، تو مولانا طارق جمیل جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سہولت کار ہوتے ہیں، پھر سہولت کاری لیتے ہیں. اس کے بعد جب دینے کی باری آتی ہے سہولت کاری تو جب دیکھتے ہیں کہ اچھا ریاست اور ان کے بیچ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اب مجھے مزید فائدہ نہیں دے سکتے، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل کو آج کل سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا ہے اور لوگ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب غیر شرعی نکاح کے بعد بھی آپ یہی کہیں گے کہ بشرا بی بی جیسی نیک خاتون آپ نے کبھی نہیں دیکھی. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا گندی زبان استعمال کی گئی ہے، بڑا گندا فیصلہ آیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. بشرا بی بی کو زانی اور بدکارہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ویسے تو میں بھی اللہ معاف کرے کہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں نہیں پسند کرتی اس طرح کے الفاظ کے کسی خاتون کے بارے میں کہے جائیں. لیکن کیا یہ سب کچھ یہ لوگ نہیں کرتے رہے؟ کیا انہوں نے مریم نواز کو اتنا گندا نہیں کیا؟ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ ناجائز بیٹی ہیں. اور یہاں تک کہ میں آپ کو ذرا شہباز گل کا ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جس میں وہ خواتین کے بارے میں کس طرح کی گندی لینگویج بول رہے ہیں، ذرا یہ خود سنیے. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے. اچھا آپ لوگوں نے سن لیا
کہ یہ کیا گندی لینگویج جو ہے وہ بولی جا رہی ہے. اس کے بعد میں آپ کو ذرا بشریٰ بی بی کا ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جس میں بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں تو اپنے گھر کے اندر سے ہی عدت پوری کر کے نکلی تھی اور اس کے پھر 5 مہینے کے بعد جا کے میں نے شادی کی تھی. میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ یہ کلپ سنیں. میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے, جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اچھا, آپ نے یہ کلپ سن لیا جس میں وہ ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بشریٰ بی بی نے یہ بات کی تھی. اچھا, اب آپ یہاں سے ان کا جھوٹ کا اندازہ کریں کہ اس وقت عمر چیمہ نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی. سب سے پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آ کر بتایا تھا کہ جنوری کی 1 تاریخ کو بشریٰ بی بی نامی ایک خاتون کے ساتھ عمران خان نے شادی کر لیا اور وہ خاتون جو ہیں ان کا نکاح ہو چکا ہے. اور پہلا انٹرویو جو کیا گیا تھا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کر, کیونکہ عمران خان نے اور بشریٰ بی بی نے تو انکار کر دیا تھا, وہ تو مکر گئے تھے کہ ہم نے تو نکاح کیا ہی نہیں ہے. اب ایسے میں سب سے پہلا جو انٹرویو کیا گیا تھا وہ فرا گوگی کا کیا گیا تھا, فرا گجر کا کیا گیا تھا. اور فرا گجر صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس انٹرویو میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹی خبر ہے کیونکہ بشریٰ بی بی کی جو عدت ہے وہ تو آگے جا کے پوری ہوتی ہے, اور جو ڈیٹ آپ بتا رہے ہیں 1 جنوری کے حساب سے تب تو ان کی عدت ہی پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرا گوگی جو ان کی اپنی دوست ہیں انہوں نے ان کو پھنسوا دیا. میں چاہتی ہوں کہ جناب آگے آپ کو ایک ایسا کلپ دکھاؤں جو مولوی صاحب کا ہے. یہ علماء کرام جو نا اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں, سب کہتے ہیں کہ شرعی سزا جو ہے نا بشریٰ بی بی اور عمران خان کو ملنی چاہیے. تو اب اس کے چکر میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آخر لوگ پھر جب ان کو پتہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے 3 ماہ کی عدت ہوتی ہے تو پھر وہ عدت کا ٹائم پیریڈ کیوں پورا نہیں کرتے, کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے عدت کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا. تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ غلط کاری میں ملوث ہوتے ہیں, جب آپ نے جادو گری کرنی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے عدت میں لوگ جو ہیں وہ نکاح کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عامل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ قبرستان کے اندر جا کے عملیات پڑھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ذرا خود ہی سن لیجیے. عدت میں نکاح کی ایک بہت بڑی وجہ جادوگری بھی ہوتی ہے. معاذ اللہ, جو مختلف سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب بیان کی اور انہوں نے کہا کہ جو حکم ملا ہے کہ عدت میں نکاح خلاف اسلام اور خلاف شریعت کا حکم ملا. اور اب میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں ایک کلپ, اور وہ خاتون کون ہے, ان کی شکل کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو وہ بشریٰ بی بی کی بہن ہے. جی ہاں, بشریٰ بی بی کی وہ بہن جنہوں نے سب سے پہلے ملاقات کروائی تھی عمران خان کی کس کے ساتھ, بشریٰ بی بی کے ساتھ. اچھا, میں آپ کو بتاؤں یہ عمران خان کی وہ بہن ہے جو رہتی تو دبئی میں ہے لیکن عمران خان سے پاکستان کے اندر سیلری لیا کرتی تھی, یعنی ڈبل سیلری لیا کرتی تھی. یہ وہ خاتون ہے جن کو عمران خان نے HEC کے اندر بہت بڑی پوسٹ بھی دی تھی. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ میری بہن بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے, آپ بھی اگر اس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں پہنچ جائیں. اور اس کے بعد پھر خاور مانیکا کہتے ہیں کہ میری راتوں کی نیندیں تباہ برباد ہو گئیں. اور پھر خاور مانیکا نے عدالت کے اندر یہ بیان بھی دیا, اور ان کے جو ملازم لطیف ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ جب عمران خان بشریٰ بی بی کے پاس آیا کرتے تھے تو بشریٰ بی بی ان کا مساج بھی کیا کرتی تھی. اللہ معاف کرے, کیسے کیسے الفاظ اور کیسی کیسی باتیں ہمیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں. یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عزت دار گھرانوں کے اندر کبھی اس طرح کی چیز کبھی ہو سکتی ہے کہ ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی دروازہ بند کر لے اور ایک غیر نامحرم شخص جو ہے وہ اندر بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ جی میری مرشد اندر ہے اور میں اندر ہوں اور ہمیں اندر چھوڑ دیں. بہرحال یہ باتیں تو چھوڑیں, میں چاہتی ہوں کہ ذرا ان کی بہن کی زبانی سنیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. لیکن آج جب اس پہ اتنے الزام لگ رہے ہیں تو آئی کانٹ ہولڈ مائی سیلف. دس پرسن واز ویری ابیوسو ٹو ہر, فزیکلی, مینٹل ٹارچر. مجھے یاد ہے مجھ صاحب کے ابیوز کا یہ حال تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی تھیں, اور ایک دو دفعہ تو میں اس کو خود اٹینڈ کر کے ہاسپٹل لے کے گئی. جی, تو آپ نے سنا ان کی بہن فرما رہی ہیں, کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ تھوڑا میوزک بھی لگا ہوا تھا, میں کوشش کروں گی کہ اس کا اوریجنل وائس میں کلپ مل جائے تو میں آپ کو وہ سنواؤں گی. تو محترمہ فرما رہی ہیں کہ خاور مانیکا جو ہیں وہ اس قدر مارا کرتے تھے بشریٰ بی بی کو کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ان کے جسم پہ نیل پڑ جایا کرتے تھے, اور میں بشریٰ بی بی کو ہاسپٹل لے کر جاتی تھی. واہ سبحان اللہ. جبکہ بشریٰ بی بی, ابھی میں نے آپ کو وہ پہلے بھی کلپ دکھایا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر تو بہت ہی دینی شخص تھے, میرے شوہر جو ہے وہ دین کے اوپر چلتے تھے, دین کے اوپر عمل کرتے تھے. ذرا سنیے بشریٰ بی بی کی ذرا وہ بات. پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم
جی تو آپ لوگوں نے سنا تو کس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ طلاق لینے کے لیے یا کسی دوسرے شخص سے شادی کرنے کے لیے اور پھر اس کو یہ کہنے کے لیے کہ تم اگر مجھ سے نکاح کرو گے تو ہی تم پرائم منسٹر بن سکو گے. پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بشریٰ بی بی نے آفر کی تھی عمران خان کو کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں, لیکن عمران خان نے جب انکار کیا کہ نہیں آپ کی بیٹی بہت ہی چھوٹی ہے مجھ سے ایج میں, کیونکہ اس وقت عمران خان 70 سال کے تھے, تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھ سے کر لیں. یعنی آپشن گھر کے اندر ہی رکھنی ہے, آپشن گھر سے باہر نہیں جانے دینی. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بشریٰ بی بی کی وہ بیٹی ہیں جن کے لیے عمران خان کو وہ فورس کر رہی تھی کہ آپ اس سے شادی کر لیں, اسی بیٹی کو ان کے سسرال والوں نے طلاق دے کر بھیج دیا, اس لیے کہ تمہاری ماں اگر یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو کل کو تم بھی ہماری نسل کے ساتھ یہ کر سکتی ہو. ابھی یہ 2 دن پہلے خبر مانیکا نے پریس سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ جی میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا اور میرا بیٹا ایڈکٹ ہو گیا اور میری سب سے چھوٹی بیٹی پاگل ہو چکی ہے صرف اس لیے کہ ان کی ماں نے بے وفائی کی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی آشنا کے ساتھ. اب جناب میں آپ کو ایک اور آڈیو کال سنوانا چاہتی ہوں مفتی سعید اور نعیم الحق کی, اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے. نعیم الحق وہ شخصیت ہیں جو عمران خان کے ساتھ ان کے دوست بن کے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, لیکن جب وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تو ان کا جنازہ تک پڑھنے کے لیے عمران خان وہاں نہیں گئے تھے. ذرا سنیے کہ مفتی سعید کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب میں نکاح کروانے گیا تو کس طرح سے غیر شرعی نکاح تھا, کس طرح سے مجھے جھوٹ بولا گیا, کس طرح سے مجھے باتیں مینیپولیٹ کر کے بتائی گئیں. ذرا سنیے. جب ایک خاتون اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میری عدت گزر چکی اور اس کا شوہر بھی کہتا ہے ہاں ہاں یہ سب چیزیں ہو گئی, پھر کیا حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو نہیں طلاق کے پیپرز لاؤ مجھے دکھاؤ؟ لیکن مفتی صاحب پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات آ جاتی ہے نا کہ نارملی اگر پبلک میں کہیں پہ یہ ہو تو وہاں پہ عورتیں سنسار کرتی جاتی ہیں کہ جی آپ نے ابھی عدت پوری نہیں کی اور آپ نے دوسری شادی کر لی, دوسرا نکاح تو ہوتا نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل لیگلی اسلامی قانون کے مطابق. فرض کیجئے میڈیا میں کہوں تو یہ پورا ڈرامہ بن گیا. ڈرامہ کیا بن جائے مفتی صاحب, آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے, مولوی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو آپ کی میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے اعتبار کیے, بالکل اعتبار ہی ہے, اعتبار ہی ہے بالکل. اب ہے جی اگلی خبر, اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے گلے میں پٹا ڈال کر گلیوں اور سڑکوں میں گھمایا گیا اور لوگوں کا رش جمع ہو گیا. یہ کیا کہانی ہے؟ کہانی کچھ اس طرح سے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے دور حکومت میں افشاں لطیف نامی خاتون, جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے دارالامان کی وہ تھیں انچارج تھیں, اور اس وقت ان سے غلط قسم کی ڈیمانڈز کی جاتی تھیں ان کے بیان کے مطابق کہ وہاں پہ دارالامان کی جو لڑکیاں ہیں ان کو وزیر مشیر لے کر جایا کرتے تھے اپنی عیاشی کے لیے, اور اس میں جو سرفہرست جن کا نام وہ لیتی ہیں وہ بشریٰ بی بی ہیں. تو جیسے ہی بشریٰ بی بی اور عمران خان کو سزا ہوئی تو افشاں لطیف نے ان کا ایک پتلا بنایا عمران خان کا اور اس کے گلے میں پٹا ڈال کے ان کو سڑکوں کے اوپر گھمایا, اور وہاں پہ لوگوں کا کافی رش جمع ہو گیا. یہ افشاں لطیف کی بد دعائیں ہیں شاید, یا پھر یہ رانا ثناء اللہ کی بد دعائیں ہیں, یا پھر یہ نواز شریف کی بد دعائیں ہیں. یہ وہی تمام لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ میں ان کو گھسیٹوں گا, میں ان کو رلاؤں گا, لیکن آج وہ وقت ان کے اپنے اوپر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ برے وقت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ کلپ بھی آپ نے ساتھ میں دیکھ لیا ہے افشاں لطیف والا کہ کس طرح سے عمران خان کے پتلے بنا کر لوگ جلا رہے ہیں, سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. میں آپ کو شہباز شریف کا ایک کلپ سنوانا چاہتی ہوں جس میں جب شہباز شریف کو انہوں نے سزا کروائی تھی تو شہباز شریف کو بیک بون کا پرابلم تھا, تو کس طرح سے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو یہ آرڈرز دیے گئے تھے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ نیچے فرش پہ سلانا ہے, اور اس وقت خود پہنچے تھے عمران خان اسلام آباد سے لاہور انسٹرکشنز دینے کے لیے. ذرا سنیے شہباز شریف کی زبانی. جب ہم جیل میں جاتے تھے اور میں جب جیل میں گیا, عمران نیاز جی خود لاہور آئے. یہ میں آپ کو سنی سنائی بات نہیں کر رہا, خود جس افسر کو بلایا اس نے مجھے بتایا کہ جی عمران نیاز جی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے بلایا. میں نے کہا آپ کو خود ملے؟ ان کو مجھے خود نہیں ملے, شہزاد اکبر ملے اور عمران نیاز جی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو زمین پہ چلانا ہے, اس کو کمر میں اس کو تکلیف ہے, اس کو خبردار بیٹھ دیا اس کو. بالکل میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. ایک اور کلپ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں تاریخ کے جھروکوں سے, جو سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ عمران خان کو سزا ملی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان کی سیتا وائٹ میں سے بیٹی پیدا ہوئی تھی ٹیریان. ٹیریان وہی ہے جو اب رہ رہی ہے جمائمہ کے پاس. جمائمہ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جمائمہ نے کیوں پناہ دی ہوئی ہے ٹیریان کو؟ صرف اس لیے نہیں کہ ان کے شوہر نے یہ حرکت کی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس بیٹی کو اپنایا, بلکہ اس لیے بھی کہ سیتا وائٹ کے جو والد تھے وہ جمائمہ کے والد کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کو اب اپنے پاس رکھوں گی اور اب
اس وقت قاسم اور سلیمان جو کہ عمران خان کے دونوں بیٹے ہیں اب وہ جو ہیں ٹہریان کے ساتھ رہتے ہیں. پہلے تو وہ ان کو قبول بھی نہیں کرتے تھے اور اس بات کا پورا واقعہ جو ہے ریحام خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, جہاں پر ریحام خان نے کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ خان صاحب نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے خاص طور پہ قاسم وہ بالکل بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا ٹہریان کو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو قبول کیا. ایک اور ویڈیو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, یہ جو شخص آپ کو جگہ جگہ سجدے کرتے دکھائی دے رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ ہیں جی خاور مانیکا صاحب, اور ان کے اوپر بھی کچھ تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس وقت عمران خان اور بشرا بی بی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو اپنے ساتھ وہ لے کر گئی تھی بشرا بی بی خاور مانیکا کو, تو تب یہ ان کے ساتھ کیوں گئے تھے؟ پہلی بات. اور دوسرا یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو خاور مانیکا ہیں وہ اپنی گاڑی کے اندر جو ہے ادھر سے نکل کر جس وقت یہ سجدے کرتے دکھائی دے رہے تھے, یہ اس وقت کا وقت ہے جب بشرا بی بی اور عمران خان بھی سجدے کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے, وہ اس وقت اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہا جا رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ خاور مانیکا نے کیوں ان کے ساتھ الائنس کر لیا تھا اور آج وہ بول رہے ہیں. اور جاتے جاتے بشرا بی بی کا ایک اور کلپ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے اسی انٹرویو کے اندر ندیم ملک سے کہا تھا کہ شادی سے پہلے یعنی عمران خان سے شادی سے پہلے لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے کیونکہ میں اللہ رسول سے لو لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, لیکن عمران خان سے شادی کے بعد لوگ میرے پاس آتے ہیں عمران خان کی وجہ سے, اور عمران خان کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں. یہ پھر سے ایک شرکیہ بات کی تھی, کیا کہا تھا بشرا بی بی نے, یہ ذرا سنیے. جی اس زندگی میں لوگ اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے, اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ مولانا طاہر اشرفی جو ہیں ان کے پاس پہنچا ایک یوتھیا صحافی, اور اس نے ان کو بہت زیادہ الجھانے کی کوشش کی اور اصل حقائق سے اس کو توڑ مروڑ کے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیے. اس کے اوپر انہوں نے اس کو کیا جواب دیا, کس طرح سے اس کا منہ توڑا اور کہا کہ شریعت کے آگے کوئی دوسری چیز نہیں ٹک سکتی. یہاں تک کہ اس یوتھیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں, عمران خان جو ہیں وہ بشرا بی بی کو کہتے تھے کہ وہ میری مرشد ہیں, تو کمرے کے اندر اگر بند ہو جاتے تھے تو اس میں کون سی بری بات ہے. اس پہ جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے کیسے اس کا منہ توڑا, ذرا یہ دیکھیے. یہ جو خان صاحب کا دیت والا کیس ہے یہ اتنا خوفناک کیس ہے کہ جج صاحب اگر چاہیں تو اس میں سنسار کی سزا بھی کر سکتے ہیں. لیکن قوم کہتی ہے وہ ہمارے مرشد ہیں, وہ انہوں نے غلط نہیں کیا ہوگا. میرا سوال میں آپ کو میں آپ کو کیوں ہے, اس میں 3 صورتیں ہیں. نمبر 1, بیوی کو پتا تھا عدت پوری نہیں ہوئی, خاوند کو نہیں پتا تھا, تو بیوی کو سزا ہوگی, خاوند کو نہیں ہوگی. ٹھیک, خاوند کو بھی پتا تھا, بیوی کو بھی پتا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی, نکاح ہو گیا, نکاح تو ہو گیا باطل. اب جو انہوں نے باقی زندگی گزاری ہے بطور میاں بیوی, سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی, آپ کے اوپر سے گزر گیا. نہیں آ گئی, میں سمجھ گیا, لیکن اس میں پھر آپ کے علماء کرام آ جاتے ہیں. کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا جس نے نکاح پڑھایا وہ اس کو بھی سزا دینی چاہیے. پاکستان کے قانون کے مطابق سب سے پہلے مفتی صاحب کو سزا ہونی چاہیے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں. ابھی ایک خبر رہتی تھی جس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی کیونکہ ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا, جس میں آپ کو بتا دوں کہ جو غیر شرعی نکاح ہے اس کے اوپر جو عدالت کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے, میں اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف آپ کو سنانا چاہتی ہوں, تو وہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کر اس کے اوپر آپ کو دکھاؤں گی اور سناؤں گی. تو چلیے جناب اب باری آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام ثبوتوں کو جو میں نے آج آپ کو دکھائے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ بلاول جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ووٹ چوری کرواتے ہوئے, عطا تارڑ کے بارے میں آپ جو بھی سوچتے ہیں, مولانا طارق جمیل جو کہتے رہے ہیں اس کے بارے میں, اور عمران خان کا ٹہریان وائٹ اور سیتا وائٹ کے حوالے سے جو پہلے بھی فیصلہ آ چکا ہے اس کے بارے میں, بشرا بی بی کی کیا پٹائی ہوتی رہی ہے, ان کے جسم کے اوپر نیل پڑ جاتے تھے جو بشرا بی بی کی بہن نے انکشافات کیے ہیں, اس سے آپ کتنے % ایگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں. اور افشاں لطیف نے جو اپنا بدلہ پورا کیا ہے عمران خان کے گلے میں پٹا ڈال کے, اور مفتی سعید کی جو آڈیو آپ نے سنی ہے نعیم الحق کے ساتھ, ان تمام ثبوتوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.